बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तार डेंसा और आप देख रहे हैं STTV। इकॉनमी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें हैं। खाने को कुछ होगा तो आप चलें फिरेंगे, एनर्जी आपको चाहिए एंड ऑल। और पॉलिटिक्स और डिफेंस इनसे हट के पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को तेज़ी से तरक्की देने के लिए जो प्रोजेक्ट कर रहा था उसको कहते हैं सीपेक। सीपेक वो कॉरिडोर है जो चाइना जैसी बड़ी मईशत को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ज़रिए गर्म पानी से जोड़ता है, ऑल्टरनेटिव रूट देता है। और इसका रिवर्स एनर्जी कॉरिडोर जो है वो गल्फ़ और उससे बियॉन्ड आने वाली एनर्जी जो कि चाइना की नीड भी है, चाइना को पहुँचाता है। ये बिल्कुल उसके मुकाबल का एक कॉरिडोर था। जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे काम हो रहा था एक ज़माने में, उधर भी ट्रेड था कि ट्रेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया एंड बियॉन्ड सारा सेंट्रल एशिया। और जो रिवर्स कॉरिडोर था वो टैपी था, वहाँ पे भी पावर और कैसा 1000 वगैरह। और उसके मुकाबले में अब अगर सीपेक आगे चल पड़ता है और उज़्बेकिस्तान के वो होके भी गए हैं तो क्या पता सीपेक के साथ वो मर्ज भी हो जाए। उसके बाद फ़ेज़ 2 सीपेक का शुरू हुआ है और फ़ेज़ 2 में जो है वो एक्सपोर्ट करने की बात होती है कि वो सारी इंडस्ट्री जो चाइना के लिए अब कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं रही या वो चाहते हैं कि ऊपर चले जाएं, वो रीलोकेट करना और अंडर वन ब्रांड मेड इन पाकिस्तान वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोर्ट हों। इट्स अ ह्यूज थिंकिंग। ये एक आर्किटेक्चर था, गवादर से शुरू हुआ। आज हमने एक ऐसे शख्स को बुलाया है प्रोग्राम करने के लिए एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यूटी में आगे चलाएं भी, जिसने सीपेक को भी देखा है। उससे पहले प्लानिंग कमीशन में इंसेप्शन स्टेज पे भी इस प्रोग्राम के डिफरेंट फेजेस का पेपर आर्किटेक्चर भी देखा है। वो शख्स चाइना में भी रहा है, उससे पहले ही कैन इनफैक्ट स्पीक मैंडरिन लैंग्वेज। और उसके अलावा आजकल फ़ेज़ 2 को ही इज़ ओवरसीइंग इन KPK, जहाँ से ये सीपेक जो है एक तरह से पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान है, बट वहाँ से एक तरह से अब ये समझे एंटर होता है। जब हम टेंजेंट पे एक बात, हम जब छोटे थे तो हमारे एक फ़ौजी साहब रिसालपुर में कज़न हमारे रहते थे फ़ौज के, तो हम उनके पास जाके कई दफ़ा और वापसी पे वो दिया करते थे रशकई से गांव से ख़रीदे हुए जोड़े जो कि ख़वातीन मंगवाया करती थीं और बड़ी फरमाइश होती थी कि आप जा रहे हैं तो रशकई की। और वो कई दफ़ा हम बताए बगैर आते थे क्योंकि वो बहुत से बैग वरना उठा के लाने पड़ते थे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन दाऊद साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। स्टार्ट हम करते हैं थोड़ा सा जस्ट टू टच अपॉन द सीपेक। किधर है इस वक्त? I think it's moving in the right direction. It's moving in the ways कि जिसमें इनकी planning है. I think the expansion is happening. इसमें लोगों की involvement, stakeholders की involvement, both from Chinese side and Pakistan side, it is growing. Interests are growing. I think और बहुत सारी चीज़ों में synergy भी आ रही है, both from the government level, business level, and also at a level जिसमें academians, grassroots. I was in a conference today earlier. उसमें भी इसी तरह की supply chain की integration को के बारे में अब discussion बहुत ज़्यादा हो रही है. And also at an academian side, I think the higher education institutions are looking for exploring areas. देखें सीपेक को हम 3 phases में करते हैं. एक तो ये कि जो tangible होता है, कुछ intangible भी है. Tangible part को हम आपके questions के through लेंगे, but I would just like to talk about those intangible. सीपेक ने जो सबसे पहले काम किया वो ये किया कि उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि पाकिस्तान इन अ वेरी लेस टाइम से तीन सालों के ड्यूरेशन में अराउंड 28 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है, चाहे उसकी ब्रोक्रेसी हो, चाहे उसकी बिज़नेस हो, चाहे बिज़नेस टू बिज़नेस इंटरेक्शन हो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के अंदर बिज़नेस टू बिज़नेस. फॉर एग्जांपल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए एवेन्यूज़ थे. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल आप रशिया का ही देख लें, पहले कभी हुआ है सब प्रोजेक्ट इस स्केल का जिसमें चाइनीज़ हों डेवलपर के तौर पे और पाकिस्तानी ऐसे. गवादर को आप देख लें, क्या 70 साल में गवादर की ऐसी डेवलपमेंट हुई, अगेन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. नोवेल्टी आई बहुत सारी चीज़ों में. सो एक तो ये उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है. फिर आपकी एकेडेमियंस ने सोचना शुरू किया, क्योंकि जब आपकी चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटरेक्शन बनी हायर एजुकेशन कमीशन के लेवल पे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, तो उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि देयर टू मैनी एरियाज़ जिसके अंदर हम उनको एट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर डूइंग रिसर्च, क्योंकि हमारे लोग वेस्ट से ट्रेन होकर आते हैं, एजुकेट होकर आते हैं.
ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشنس کٹھے ہوئے, جوائنٹ انسٹیٹیوشنس کٹھے ہوئے. پھر ہم نے بہت ساری چیزیں کرنا شروع کی نئی. فار ایگزامپل ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنانا شروع کر دیے. ہم نے ٹیکنوپلس پنجاب میں جو لاہور میں بن رہا ہے اس کی طرف. سو اب ہم بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں کی. میں یہ نہیں کہتا کہ دے آر بیکاز آف سی پیک, but they are because of doing something outside your comfort zone and doing with another country, which that country is already doing. So learning from there ہم اس میں آگے چلیں. اچھا, پارٹ سی پیک کا فیز 1 تو انفراسٹرکچر, روڈ اور انرجی, کیونکہ یہ تو کافی حد تک اٹ از سپل نو, ایکسیپٹ فار دا ایم ایل 1 وہ تھی, وہ نہیں ابھی بنی, تو بن جائے آگے جا کے. فیز 2 میں تو کچھ تھوڑا سا سلو نہیں لگتا کام؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اسپیشلی بی ٹو بی. ہاں جی, اس میں یہ تھا کہ میں آپ کی بات شروع کرنے سے پہلے کراچی میں مجھے وہ دابا جی, ان کو پتہ کہ دے وانٹ ٹو گو فار ایکسپینشن, دے آر ناٹ گیٹنگ الیکٹریسٹی ایٹ اے ٹائم. یہاں پہ اسلام آباد میں ناٹ اسمبلنگ, سم ون از لوکنگ فارورڈ ٹو مینوفیکچر اسمارٹ فونس بٹ فیسنگ سم ڈیفیکلٹیز. اچھا چلے, ہم تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں کہ سی پیک نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ سی پیک نہیں, تو کیا ہم نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں کرنی؟ کیا ہم نے اسپیشل اکنامک زون بنا کے انڈسٹری کو ٹریک کر کے, چاہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہو, چاہے وہ ایفیشنسی سیکنگ انڈسٹری میں, موبائل فون ہو گئے فار انسٹنس, یا ہائی ٹیک انڈسٹری ہو گئی, کیا ہم نے ان کو ایک ٹریک نہیں کرنا؟ کیا ان کے لیے ہم نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرنا؟ تو وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے. سی پیک نے اس کو پش کیا ہے. سی پیک نے ہاؤس ہولڈ ڈسکشنز کے اندر یہ چیزیں لے آئے. ہمارے یہاں کے پلیٹ فارمز میں جس طرح کے میڈیا میں ہے, ڈسکشنز کو لے آیا ہے کہ کیوں نہیں انڈسٹریل سیکٹر کیوں نہیں ڈیولپ کر رہا. پہلے تو جنرلی آپ کی پالیٹکس ہی ڈسکس ہوتی تھی. سو اگین آئی ووڈ کمپلیمنٹ سی پیک ان اے وے کہ چائنیز کی ڈیولپمنٹ, چاہے وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو, اس کو ہم نے اب دیکھنا شروع کیا ایز اے ماڈل. ہمارے پرائم منسٹر نے کئی دفعہ اس کو ایز اے لرننگ کرو ایکسپلین کیا ہے, ایز اے کنٹری جس نے ہیز ڈن سو مچ انپریسیڈنٹڈ ان ہیومن ہسٹری. گلوبلائزیشن کا اگر کسی نے سب سے اچھا فائدہ اٹھایا ہے وہ آئی تھنک WTO کے بعد چائنا نے اٹھایا ہے. کیسے وہ فیکٹری آف دا ورلڈ بن گیا. اور اینڈ آئی ٹوٹلی تھنک اٹس ناٹ بیسڈ آن ایزمپشن, اٹس بیسڈ آن لٹریچر ریویو اینڈ واٹ آئی سین ان چائنا اینڈ ہیئر, کہ چائنا ول ریمین فیکٹری آف دا ورلڈ ایز لانگ ایز پرہیپس نیکسٹ 30 to 40 years. دی سائز مائٹ ویری بیکاز اس کے قریب بھی کوئی نہیں ہے نا. ویتنام کو کوشش کی گئی لیکن ویتنام کا اسکوپ لمیٹڈ ہے. انڈیا کو کوشش کی, وہاں پہ انفراسٹرکچر گیپس ہیں. ملیشیا کو کوشش کی گئی, وہاں پہ پاپولیشن تھوڑی ہے. سو ان دس ایریا آئی تھنک کہ چائنا کو کمپیٹ کرنا ایز اے فیکٹری آف دا ورلڈ. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پالیٹکس بیکاز آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین اینڈ ناٹ اے ڈپلومیٹ آلسو. تو اس لحاظ سے وہ بہت ہے. ایک میں اور چیز کہوں کہ اب جو کانسیپٹ آفٹر دس رشین یوکرینین کرائسس, یہ گلوکلائزیشن پہ اب دوبارہ بات ہوگی کہ آپ کا جو ایون ایٹ انٹرپرائز لیول کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ گلوبل ہو, لیکن آپ کی جو اسٹرینتھ ہو وہ لوکل ہو. نیچرل انڈاؤمنٹ کو آپ بات کریں, ہم نے ابھی KP میں جس طرح میں ہوں, ہم رشا کئی کو ایز این انڈسٹریل بیس. رشا کئی کس اسٹیج پہ, مطلب رشا کئی کوئی مجھ سے پوچھے کہ بتاؤ تو میں تو نہیں بتا سکتا, آپ سے پوچھیں تو. جی, رشا کئی آئی تھنک امنگس آل دی ادر اسپیشل اکنامک زون سب سے فاسٹ ڈیولپنگ ہے. اس کے اندر بجلی آ گئی ہے 10 میگا واٹ کے لیے. گیس اس آئی تھنک ان اینڈ آف دس منتھ آ جائے گی, اس کا نیٹ ورک بن گیا ہے. ایک فیکٹری سینچری اسٹیل نے آپریشن اگلے 2 مہینے میں کر رہا ہے. 14 انٹرپرائزز ہیو ایکچولی اسٹارٹنگ ڈیولپنگ. پاکستان آکسیجن لمیٹڈ چائنیز جوائنٹ وینچر کے ساتھ وہاں پر آ گئی ہے. روڈ انفراسٹرکچر آہستہ آہستہ ایکسٹرنل ہو گیا, انٹرنل شروع ہو گیا. سو آئی تھنک کہ رشا کئی KP کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ان وے کہ وہ جب آپ خیبر پختونخوا انٹر کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کو ایک اچھا انڈسٹریل فیوچرسٹک انڈسٹریل پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے, ایکو فرینڈلی انڈسٹری کے لحاظ سے. سو اس لحاظ سے آئی تھنک رشا کئی از ڈوئنگ ویل. پرہیپس کووڈ نہ آتا شاید تو ہم 6 مہینے تھوڑا سا آگے ہوتے. بس رشا کئی کے ایکسپورٹس میں جو کنٹریبیوشن ہے کب تک سائزیبل آنا شروع ہو جائے گا, مطلب $1 to $2 billion؟ آئی تھنک ان نیکسٹ 2 to 3 years آنا شروع ہو جائے گا. جی, 3 years میں آئی تھنک وی ول ہیو انف انڈسٹریل سیٹ اپ, کیونکہ آپ کے جو SEZ ایکٹ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ آپ 2 سال میں آپ کا انڈسٹری ریڈی ہو جائے. تو آئی تھنک کہ اس کی جو میں یہ نہیں کہوں گا ایکسپورٹ اونلی, بٹ آئی وڈ سے کہ اکنامک امپیکٹ اتنا آنا شروع ہو جائے.
آنا شروع. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو ری لوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ چائنا سے ری لوکیٹ ہوگا, جیسے جاپان نے یہ جو ٹیلی ویژن وغیرہ انہوں نے سمجھا کہ اٹس ناٹ گڈ, فارم بڑے ہو گئے اور انہوں نے ملیشیا میں آگے وہ شروع کر دیا. کوریا نے بھی اب آگے اور دینے شروع کر دیے. آٹو موبائل میں آ گئے ہیں. اب کوریا دیکھیں, اب آپ کو آپ باہر جائیں کورین گاڑیاں نظر آتی ہیں. تو چائنیز بھی اب لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑی کریں. جو چھوٹی چیزیں ہیں جس میں جو ان کے لحاظ سے سیچوریٹ ہو گئی ہیں, لیبر اینڈ آل کاسٹ, وہ پاکستان میں ریلوکیٹ ہو, وہ کب تک؟ آئی مین ناٹ اونلی پاکستان, وہ تو چاہتے ہیں نا کہیں بھی جہاں پہ ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ ملے وہ وہاں پر چلے جائیں, چاہے وہ ویتنام ہو, نیبرنگ جتنے بھی ملک ہیں ان کو. اور آئی تھنک کہ یہ تمام ملک جس میں ویتنام ہے, لاؤس ہے, کمبوڈیا, ملیشیا ہے, انڈونیشیا, وہ سب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح پل کر سکیں چائنیز انویسٹنگ. اور دوسرا بھی یہ بھی کہ آئی تھنک کہ اوور آل جو گلوبل انٹرپرائزز تھیں, جو ورلڈ ریناؤنڈ انٹرپرائزز تھیں, وہ بھی اب دیکھ رہی ہیں پلیٹ فارم ادر دین چائنا, کیونکہ کووڈ نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے گلوبلی, سپلائی چین کنیکشنز مٹ گئے, تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ شاید ایک یو ایس چائنا ٹریڈ وار ہے. سو آئی تھنک پاکستان کے لیے کلیئرلی اپرچونٹی ہے کہ چائنیز انویسٹرز کو کہیں یہاں پر آئیں, یہاں سے ہمارے پاس ہمیں ابھی تک ہمارے پاس جی ایس پی پلس بھی ہے اور بھی ہیں, اور اس میں پاکستانی ڈیولپ کریں یہاں پر چیزوں کو جوائنٹلی اور ایکسپورٹ کریں ٹو یورپ اینڈ ادر مارکیٹ. مڈل کریں گے, لگتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. میرے آئی مین ہونے والا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کل ہو جائے گا, لیکن یہ ہے کہ ہونا ضرور ہے. اس کے لیے جو پلیٹ فارم ہے وہ سیٹ ہو چکا ہے. جی رشکئی میں تو خیر آپ نے بتایا کہ وہ ہو چکا ہے. دس از دی فیز 2. جی دس از دی فیز 2. جی. تو اس کے بعد اب آگے میں باقی صوبوں کا اس لیے نہیں پوچھ رہا آپ سے کہ آپ کنسنٹریٹ یہاں پہ کر رہے ہیں, جی, بٹ سی پیک کی کا ادر پیرافرینیلیا بھی تو تھا. دیکھیں سی پیک کا جو سوشو اکنامک ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. سی پیک کا جو ایگریکلچر ہے وہ کے پی کے لیے بہت اچھا ہے. اور سی پیک کا جو روڈ نیٹ ورک ہے, فار ایگزامپل اگر ہم جس طرح ابھی ڈیورنگ دا وزٹ آف دا پرائم منسٹر یا فارن منسٹر کی فون کال میں, یا شاید ابھی جب تشریف, آئی تھنک ایکسٹینشن ٹو افغانستان یا ٹورڈز افغانستان ضرور ڈسکس ہو. تو آئی مین یو کانٹ اسکپ خیبر پختونخوا ان ٹرمز آف دی انٹر لینڈ کنیکٹیوٹی دیٹ اٹ پرووائڈس. اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے دیٹس اے سائزیبل نمبر, کسی بھی یورپین بڑی کنٹری کے برابر یا اس سے بھی زیادہ. تو آئی تھنک وہ اس طرح سے اگر چائنیز انویسٹمنٹ آتی ہے وہ بھی اچھا. دوسرا سوشو اکنامک والا پارٹ, ایجوکیشن, ووکیشنل ٹریننگ, فاٹا کے اندر اسکول 50 اسکولوں کو انہوں نے فلی فرنش کیا ہے انڈر دی سوشو اکنامک پارٹ, وہ ایک ہمارے لیے بہت اچھا ہے. پھر یہ کیرک اور جو خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور, اس کو آپ سی پیک کے ساتھ کنیکٹ کر لیں لارجر براڈ بیسڈ فریم ورک کے انڈر. تو آئی تھنک اس میں خیبر پختونخوا کے لیے ون ون ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ ہیں خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل لیڈرشپ, وہ انٹرپرائز بھی ہیں, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ یا ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ وہ بھی اب دیکھ رہی ہے کہ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے اکنامک ریوائول کی, بیسڈ آن الحمدللہ سیکیورٹی بہت بہتر ہے. یہ انیشیٹوز آ رہے ہیں ریجنل انٹیگریشن کے. ریسنٹلی وی ہیڈ تاجک ایمبیسڈر وزٹنگ اس ان کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ وی ور ٹاک اباؤٹ ریجنل انٹیگریشن. سارے ملک چاہتے ہیں کہ یہ کنیکٹیوٹی ہو, انٹر ڈپینڈنس ان ٹرمز آف ٹریڈ بڑھے, کلچرل پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ پہ کیونکہ ہم لوگ یہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا چھوٹا رکھتے ہیں پروگرام, لاسٹ پہ میں کوشچن یہ ہے کہ افغانستان سے یو ایس فٹ پرنٹ کافی حد تک باہر چلا گیا. جی, انڈیا ڈس ایڈوانٹیج تھوڑا سا ہوا جس کی وجہ سے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرائیکا پلس تھا اس میں رشین انوائے مسٹر کیبلوف, انہوں نے اس میں انڈیا کو آنے بھی نہیں دیا نیگوسیشنز میں, خیر میں بعد میں وہ کرنے کے لیے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ انڈیا, چائنا, پاکستان, افغانستان, تاجکستان اور آگے سینٹرل ایشیا یہ کرنے گے 1/5, مطلب یہ 2-3 بلین لوگ ہیں اور یوتھ یہاں پہ, کیونکہ باقی تو ہولڈنگ کرنے کے لیے یو ایس فٹ پرنٹ جو ہے دیٹ از موسٹ, مطلب آئی مین ایک طرح سے باہر ہے یہاں سے. اس کے بعد اگر اب یہ جو وار ہوئی ہے یوکرین میں, تو تینوں پورٹس جو ہیں وہ رشیا کے پاس ہیں, انہوں نے سافٹ انیکسیشن کر لیے اور باقی کو وہ ڈیسیمیٹ کر رہے ہیں, توڑ پھوڑ رہے ہیں تاکہ باہر نکل آنا انہوں نے. تو بلیک سی میں بھی انہوں نے ناٹو اور امریکہ کو بند کر دیے. اگلے سال باسفورس سی کا وہ شروع ہو رہا ہے. تو ناٹو جو ہے وہ اٹ از استنبول کے اپرلی سائڈ پہ
اسی وجہ سے یہ عرب دنیا جو ہے بھاگی پھر رہی ہے کرنے کے لیے. تو اتنا بڑی جو لینڈ ماس ہے, ڈو یو تھنک کہ امریکن بیٹھے رہیں گے کہ اب جو پہلے یہ نارتھ ویسٹ کوریڈور تھا جسے سی پیک کہتے ہیں, اب اگر آپ دیکھیں وہ تاجک آیا تھا, تو اب تو ایک طرح سے ایسٹ ویسٹ کوریڈور بھی لے لیے نا, اور ادھر سے آگے آپ جائیں تو ہیلسنکی تک. تو ڈو یو تھنک کہ گلوبلی اٹ از پاسبل؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مطلب اٹ وڈ ناٹ بی پاسبل سی پیک اس طرح کرنا. I think CPEC is quite a regional thing. کنیکٹ تو اسی سے ہوتا ہے نا. نہیں میں لیٹ می جسٹ کمپلیٹ. یہ تو CPEC as we speak is quite a regional thing in terms of the economic benefits. In terms of political benefits, in terms of exposure to Indian Ocean, وہ لارجر ایک ڈسکشن پوائنٹ ہے, پولیٹیکل ہے. اس لحاظ سے آئی تھنک کہ جو نیچرل انڈاؤمنٹ ہے, جو نیچرل سے جغرافی کو آپ ملا لیں, پیپلز کنیکٹیویٹی, آئی مین انٹر ریشیل یا انٹر کلچرل ڈسکشن سے, پاکستان سے افغانستان, افغانستان سے آگے جو کلچرل افینٹی ہے, the kind of understanding, I think وہ ایک نیچرل انڈاؤمنٹ تو ہے. اب اس کے اندر تھوڑا سا پولیٹیکل ول, تھوڑا سی ایفرٹ کو ڈالنا پڑے گا, تھوڑا پیسہ بھی ڈالنا پڑے گا ان ٹرمز آف سپورٹنگ سے افغانستان, تاکہ وہ انفراسٹرکچر ہو. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے بارڈر تک آپ کا ٹریڈ اچھا ہے, پھر آگے ایک باٹل نیک آئے اور پھر آگے. سو آئی تھنک وہ ہے. اینڈ آئی آلسو بلیو پرسنلی کہ اٹس ایزیئر سیٹ دین ڈن. مطلب پریشانی سیکیورٹی اسپیکٹ کو سائڈ کر لیں, لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ود دا کائنڈ آف اسپیڈ دا چائنیز ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے. دا کائنڈ آف ویئر ود آل, دی کائنڈ آف اکنامک اسٹرینتھ دیٹ دے ہیو, آئی تھنک وہ اتنا ایشو نہیں ہے. پاسبلٹی ہے, نیچرل انڈاؤمنٹ ہے, اٹس جسٹ اے پولیٹیکل ول کہ آپ ایک اوور آل اس ریجن کو کریں. آئی تھنک SCO کا پلیٹ فارم ہو جائے, یا یہ BRI کا, برکس کا پلیٹ فارم ہو گیا. یہ آپ کے سامنے ایگزامپل ہے نا. ڈورمنٹس ہے برکس کا, تو کوئی اتنا نہیں ڈورمنٹ تو ہیں, لیکن ایک پلیٹ فارم تو ہے نا اویلیبل, جب اس کو ایکٹیو کرنا ہو تو کر دیتے ہیں. اسی طرح کا پلیٹ فارم آپ ایک لارجر اراؤنڈ دس پارٹ پاکستان انیشیٹو بھی لے سکتا ہے فار سیٹنگ اپ ریجنل. اینڈ لیٹس سے کہ آپ کو فرام یونیپولر ٹو ملٹیپل پولر یا ملٹی پولر یا بائی پولر ڈبیٹ سے ہٹتے ہوئے جو اکنامک ڈویڈنڈس ہیں اس کی بات کریں, تو آئی تھنک اٹ میکس لاٹ آف سینس آلسو. اینڈ اٹس فار می, آئی مین اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. یس, IR پرسپیکٹو میں دیکھیں تو دیر سو مینی نائٹ میئرز اراؤنڈ اٹ, بٹ ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ اسپیشلسٹ, ایز اے ریجنل ڈیولپر, آپ باٹم لائن آپ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تیزی سے اس کو دوبارہ. ہاں جی, ہاں جی, چلے گا. ہاں جی, مجھے کوئی شک نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. پروگرام کے لیے ٹائم نہیں تھا. ویل کنٹینیو نیکسٹ ویک, اور اس کو جاری رکھیں گے. آپ نے یہ سنا کہ جو نیچرل انڈاؤمنٹ ہے دیٹ از دیئر, افینٹی بھی ہے, اور ریجن کے ملکوں کا انٹرسٹ بھی اس میں ہے. چینجنگ گلوبل انوائرمنٹ میں جو فیکٹری آف دا ورلڈ چائنا کو کہتے ہیں, اس کی ایکسٹینشن چھوٹی چھوٹی, اور وہ بھی سب کچھ ہے. پولیٹیکلی اس کو, انٹرنیشنلی اس کو کیسے پاکستان ایز اے کنٹری ہینڈل کرتا ہے, دیٹ ڈپینڈس الاٹ آن. اور ابھی تک تو لگتا ہے کہ پاکستان نے پریشر سسٹین کرتے ہوئے اس کو کسی حد تک بہتر طریقے سے آگے چلایا ہے. لیٹس سی ٹمارو, ہوپ فار دا بیسٹ. آج تک کے لیے اتنا ہی, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو, اور لاگ ان ہو کے اپنے کمنٹس دیں, تاکہ ہم ان کی روشنی میں اس پروگرام کو کارو آؤٹ اور آپ کے لیے آپ کی ضروریات کے مطابق بنا سکیں. اللہ حافظ.